माशाअल्लाह आज तो तादाद में कुछ कमी है, बारिश का असर हो सकता है कि काफी तेज बरसात हुई है, लेकिन रोजाना भरी तादाद में आप सुनते हुए आ रहे हैं और बड़ी मोहब्बतों से समाअत कर रहे हैं। कल माशाअल्लाह हजरत सैयदना सरकार इमामुल वासिलीन सय्यदुल मुत्तकीन खलीफे चहारुम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान अक़दस में चंद बातें समाअत की। आज जिगर गोशे रसूल जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा फातिमतु बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, जिनके बारे में रसूल ने कहा कि ये जन्नती औरतों की सरदार हैं, उनके मुताल्लिक चंद गोशे इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। हजरत सैयदना सय्यदतुना फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद के बारे में आपने तो बहुत सुना है कि हुजूर की पैदाइश कैसे हुई, कितनी खूबसूरती के साथ, किस पाकीज़गी, सुथराई, नफासत, नजाफत और उम्दगी के साथ मेरे आका इस कायनात रंगोबू में जलवागर हुए, ये आपने बखूबी सुना। लेकिन उस रसूल के घराने में एक शहजादी जब पैदा हो रही थी, सुल्बे रसूल था, कोक हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की थी। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इस कायनात के अंदर बहुत सी बेटियां आई हैं, बहुत सी शहजादियां आई हैं, लेकिन ये जो शहजादी अपने कदमाने नाज़नीन को लेकर दुनिया के अंदर जलवागर होने वाली थी, उसके आने से पहले ही हवाएं उसकी आमद की बशारतें दे रही थी। वो आ रही थी, लेकिन आने से पहले चलती फजाएं उसकी आमद का मुश्ता सुना रही थी। वो अभी आई नहीं थी, लेकिन आने से पहले खुद माँ की जबान से निकल रहा था कि कोई मुकद्दस शहजादी तशरीफ लाने वाली है। वो आई नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह जानते थे कि जो मुस्तकबिल में जन्नत की सारी औरतों की शहजादी बनके सरदार बनेगी, वो बेटी तशरीफ लाने वाली है। जब ये आती है, अभी आने से कबल सारी तैयारियां मुकम्मल हो रही है, हवाएं मुश्ता सुना रही है, फजाएं गुनगुना रही हैं। उस आमद के सिलसिले में एक वाकया बड़ा खूबसूरत सा दर्ज किया जाता है। हजरत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अहादीस मुबारका के अंदर आया, हजरत खदीजा की कोख में जब हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जलवागर थी, अंदर हजरत फातिमा अभी नशोनुमा पा रही हैं, अभी हमल के सिलसिले में ये अय्याम तरवीज पा रहे हैं, अभी वक्त गुजरता जा रहा है। लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बार बार रसूलुल्लाह अलैहि तहियतु व सना की बारगाह में आकर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, जब से ये बच्ची मेरी कोख में आई है, जब से इस बच्ची का हमल मेरे पेट में ठहरा है, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मैं जहां जहां जाती हूँ एक अनोखी खुशबू महसूस करती हूँ, मैं जिधर जिधर से गुजरती हूँ हवाएं इसकी खुशबू, हवाओं में इस बच्ची की खुशबू सूंघी जाती है। हजरत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा अर्ज करती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ शौहरे नामदार, ऐ मेरे सरताज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रही हूँ। सुभान अल्लाह, जैसे मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रही हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर इनकार नहीं फरमाया, और हुजूर का किसी बात को सुनकर इनकार न फरमाना ये उसके होने की दलील है। जब हजरत खदीजा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐसा लगता है कि जो खुशबू मेरी कोख से आती है वो जन्नत की है, रसूल ने मना नहीं किया। पता ये चला कि अभी फातिमा कोख में है, उस गुजरने वाली हवाओं ने हजरत खदीजा की नाक में जन्नत की खुशबू बसाकर बता दिया, आने वाली कोई आम बच्ची नहीं है, जन्नती कनीज़ाओं की सरदार बनकर आ रही है। सुभान अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज तो कर दिया कि जन्नत की खुशबू सूंघा करती हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत की खुशबू सूंघा करती हूँ, फजाओं में मुझे बड़ी महकी महकी खुशबू आती है, हवाएं एक अजीब सा लुत्फ देती हैं, यूं महसूस होता है जैसे इन चलती हवाओं में किसी ने इत्र घोल दिया हो।
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ کی پیدائش کب ہوئی؟ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اسی کے پہلے سال میں حضرت فاطمہ اس دنیا میں تشریف لائی۔ تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے حضرت خدیجہ یہ کیسے جانتی تھی بھئی وہ خوشبو جنت ہی کی ہے؟ اب خیر اس دور میں تو منافق ہی بول سکتا تھا، جس کے دل میں کوڑ ہو وہ اعتراض کر سکتا تھا، لیکن اعتراض کسی زمانے کے ساتھ سمٹا ہوا تو نہیں ہے۔ جیسے اس وقت منافق رہا کرتے تھے آج بھی منافق پائے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے اس وقت کے منافق رسول اللہ کی زندگی میں نفاق پھیلا رہے تھے، اور آج فرق یہ ہے کہ حضور کی حیات ظاہری کے گزر جانے کے بعد سے آج تک وہ منافق بن دیکھے نفاق پھیلا رہے۔ تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا خدیجہ کو کیسے معلوم کہ جو خوشبو اس کی کوکھ سے پھوٹتی ہے وہ جنت کی ہے؟ اب حضور کی شان پر بھی بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہے نا؟ غیر فرقے والے تو ایک کتاب آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے، اس کے اندر جب معراج کا واقعہ اس کمبخت ندوی نے لکھا، صرف اتنا لکھا کہ یہ وہ رات ہے، 2 لائنوں میں پورا معراج ختم۔ پہلی لائن میں کہ آپ سلام تو لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی، ان کی زبانوں کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے، وہاں سے جب واپس آ رہے تھے نماز کا تحفہ حضور کو اللہ کی طرف سے ملا، بس ختم سفر معراج۔ تو جن شانوں کے ساتھ رسول کی عظمتوں کو اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم تشریف لا رہے تھے، لانے سے 10 دن پہلے لگاتار الگ الگ جماعتوں کی طرف سے حضرت آمنہ کو بشارتیں آ رہی تھی، جنتی عورتیں بھی آئی، کبھی ہاتف غیب سے فرشتوں کی آوازیں بھی آئی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت آمنہ جن گلیوں سے گزرا کرتی تھیں، جب حضور حضرت آمنہ کی شکم میں تھے تو وہ ساری گلیاں مہک جاتی تھیں، خوشبو سے بھر جاتی تھیں۔ لوگوں نے شکایت کی حضرت عبد المطلب کے پاس، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عبد المطلب کی زوجہ یعنی حضرت آمنہ کی ساس کہ عبداللہ وفات پا گئے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے قبل وفات پا چکے تھے، ظاہری زندگی چھوڑ چکے تھے۔ تو اب جس کا شوہر وفات پا گیا ہو اس عورت کو چاہیے کہ وہ زیب و زینت سے بچے، زینت سے اپنے آپ کو روکے، لیکن یہ آمنہ کا کیا حال ہے؟ شوہر وفات پا گیا، خوشبو لگا کے گھومتی ہے۔ علاقے کی عورتوں نے شکایت کی حضرت آمنہ کی ساس سے، انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا معاملہ ہے کہ علاقے کی عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ جہاں سے تم گزرتی ہو خوشبو پھوٹا کرتی ہے، کون سا عطر لگاتی ہو، اور اگر لگاتی ہو تو کیوں لگاتی ہو؟ ابھی تمہارے لیے زیب و زینت سے رکنے کے دن ہے، اب اس وقت رک جاؤ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ابا جان، عبد المطلب سے کہتی ہیں میں کسی عطر کا استعمال نہیں کرتی، جب سے عبداللہ کی نشانی بن کر میری کوکھ میں یہ بچہ موجود ہے تب سے میری عادت کیا میری فطرت بدل گئی، جن جن راہوں سے گزرتی ہوں، جن جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہک جایا کرتی ہیں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس بچے کا کمال ہے۔ اگر رسول اللہ کی ذات سے عطر پھوٹے تو کمال نہیں ہے، اس وجہ سے کہ خدیجہ کہتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ میری کوکھ میں تھی، حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس بچی نے جب سے میرے پیٹ میں جگہ لی ہے تب سے مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ کو کیسے معلوم کہ یہ خوشبو جو آ رہی ہے وہ جنت کی ہے؟ تو اسی اعتراض کو ختم کرنے کے لیے پوری حدیث سن لیجئے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنم دیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے،
اور حضرت فاطمہ کو اٹھا کر حضرت فاطمہ کے سر پر بوسہ دیا، آپ کے ماتھے کو چوما، چوم کر حضرت نبی کے دونوں مکانے رسالت مآب زبان سے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ جب تک یہ بچی تیرے کوکھ سے تھی تجھے جنت کی خوشبو آتی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اس وجہ سے میں محمد ابھی سے اپنی بیٹی کے سر کو چوم کر جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ حضور نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کے سر کو چوما اور فرمایا کہ مجھے اپنی اس بچی کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو رسول اللہ کی ذات کے بارے میں اعتراض کرنے والے پہلے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کی شان تو دیکھیں۔ یہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کو اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ عطا فرمایا، پوری زندگی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کی۔ اب عورتیں اپنے ساتھ لاحق مسائل کو جانتی ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنی زندگی میں کوئی وقت کی نماز نہ چھوڑے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ فطرت کا تقاضا یہ ہے عورت کی کہ اس کو ہر مہینے کچھ دن الگ نکالنے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، ان ایام میں اسے سارے معاملات سے باز رہنا پڑتا ہے، اور ان دنوں میں قضا ہونے والی نماز کو ادا کرنے کا حکم بھی شریعت نے نہیں دیا۔ تو حضرت فاطمہ کی نمازیں پھر کیسے ساری ادا ہوئیں، اور ساری نمازیں عمر بھر کی ایک بھی قضا کیسے نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ جو حیض و نفاس کا معاملہ عام عورتوں کے ساتھ پیش آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شہزادی کو ان سارے فطرتی تقاضوں سے بری بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی گزاری، جو عام عورتوں کو عادت لاحق ہوتی تھی وہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا جگر پارے مصطفیٰ کو لاحق کبھی نہیں ہوئی۔ اب حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ ہی کیوں پڑا؟ کچھ چاہتے تو اور بھی رکھ سکتے تھے، لیکن نام فاطمہ ہی رکھا گیا، کوئی اور نام کا انتخاب نہیں کیا گیا، چاہتے تو کسی اور نام کا بھی انتخاب کیا جا سکتا تھا۔ اب اگر اس کا جواب خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لیں تو میرے آقا نے جب حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو آپ خود بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں نے اپنی اس بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے، میں نے اپنی اس بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اور آقا خود ارشاد فرماتے ہیں اس بچی کا نام فاطمہ رکھنے کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَطَمَهَا وَمُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو اور اس بچی کے سارے ماننے والوں کو جہنم سے دور کر دیا ہے، اور فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے جہنم سے، اور نارے جہنم سے بچنے والی، تو فاطمہ تو خود بھی نارے جہنم سے دور ہے۔ قیامت تک جس کے سینے میں فاطمہ کی محبت ہوگی وہ بھی نارے جہنم سے بچ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، ذکر شہداء کربلا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے۔ عزیزان ملت، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اسلام کی ماں اور بہنوں اور ساری خواتین کے لیے نصیحت بھی ہے، اور آپ کی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنے والے، باپ کے ساتھ پیش آنے والے سارے طریقوں کو حضرت فاطمہ کی زندگی نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر خواتین حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو سمجھ جائیں گی تو شاید ان کی زندگی میں کبھی کسی قسم کا معاملہ، چاہے وہ شادی شدہ زندگی میں ہو یا اس سے پہلے کی زندگی میں ہو، کبھی کوئی مرحلہ ایسا پیش نہیں آئے گا کہ وہ تلخیوں میں تبدیل ہو جائے، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں، لیکن اس کو بیان کرنے سے قبل حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کا معاملہ سنیں۔ حضرت فاطمہ تھیں حضور کی شہزادی،
اب رسول اللہ کی شہزادی سے مکہ کے بڑے بڑے شرفا یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ان سے ہمارا نکاح ہو جائے. جتنے رؤسا تھے، رئیس زادے تھے، وہ بھی تمنا کرتے تھے کہ ان سے ہمارا نکاح ہو جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی شہزادی. یہاں تک روایتوں میں آیا کہ حضرت فاطمہ سے نکاح کا پیغام بذات خود صدیق اکبر نے بھی بھیجا، عمر فاروق نے بھی بھیجا، لیکن رسول اللہ نے ان کے پیغام کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا. بڑے بڑے شرفائے زمانہ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے لیے پیغامات بھیجے، لیکن حضور خاموش تھے. اور آپ فرماتے تھے کہ ابھی فاطمہ کے معاملے میں مجھے کسی قسم کا حکم نہیں دیا گیا ہے. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف روایات کا نچوڑ دے رہا ہوں، صحابہ کرام کی مجلس کو جمع ہونے کے لیے دعوت دی اور فرمایا علی کہاں ہے، بلاؤ. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، علی تو اس مجلس میں موجود نہیں ہے. حضور نے فرمایا تلاش کر کے لاؤ. کسی روایت میں آیا کہ خود حضرت ابو بکر صدیق و عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو جا کر کے حضرت علی سے کہتے ہیں، کیونکہ اب تک سارے بڑے بڑے شریف لوگوں نے، وقت کے رئیس زادوں نے حضور کی بارگاہ میں فاطمہ کے نکاح کے لیے عریضہ پیش کیا گیا ہے، لیکن صرف علی باقی رہ گئے. انہوں نے اب تک حضرت فاطمہ کے نکاح کے بارے میں کوئی کلام حضور سے نہیں کیا. معاملہ جو بھی ہو، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب نکاح فاطمہ کی باری آئی، نام لے کر ارشاد فرمایا بتاؤ علی کہاں ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کے نکاح کا وقت آ گیا ہے. کب پوچھا گیا یا رسول اللہ کس سے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں علی سے. حضور ارشاد فرماتے ہیں علی سے. کا مطلب یا رسول اللہ، مطلب یہ ہے کہ اب تک مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اب اللہ نے حکم دے دیا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کرا دو. اب بات آپ کو یہ ہلکی لگی ہوگی، شاید یہ لگا ہوگا کہ اللہ نے حکم دے دیا اور حضور نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا. لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے. بات یہاں جو دراصل نقطے کی ہے وہ ہے جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. یہ کوئی عام خاتون یا لڑکی نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی عام سادہ سا رشتہ طے کیا جائے یا کسی کو بھی کہہ دیا جائے کہ تم اس کے لیے رشتہ تلاش کر لو. اگر کوئی کسی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے تو یا تو اس کا ماموں ہے یا اس کے سگے چاچا ہیں. آج رشتے تلاش کرنے والے گھر والے ہیں، لیکن قربان حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات پر سلام ہو اس سیدہ کائنات پر کہ جس کے لیے اس کے شوہر کا انتخاب کسی دنیا کے بشر نے نہیں بلکہ خود خالق کائنات نے عطا فرمایا اور اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ اے محبوب میرا حکم ہے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انتخاب، یہ چننا اللہ کی طرف سے تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کے لیے علی کا انتخاب فرمایا. اب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا. تفصیلات ہیں جہیز کی، کیا تفصیلات ہیں وہ تو عموماً بیان کی جاتی ہیں. جہیز کی تفصیلات کیا تھیں، رخصتی کب ہوئی، اس درمیان رسول اللہ کی نصیحتیں کیا تھیں. لیکن بڑی اہم نصیحت حضور نے فرمائی تھی جس کا رزلٹ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی میں دیکھنے کو ملا. ایک مرتبہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اچانک تیز قدموں کے ساتھ گھر میں آئے. حضرت فاطمہ اندر تھیں. حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ جلدی سے کچھ کھانے کے لیے دے دو، جو گھر میں موجود ہے بنا ہوا ہے میرے آگے حاضر کر دو. حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں کہ اے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد عرض کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج یہ آج سے نہیں ہے، 3 دن ہو گئے گھر میں ابھی تک کچھ نہیں بنا ہے.
جو کچھ تھا بچا کچا میں اپنے آپ کو روک کر وہ آپ کو دے دیا کرتی تھی، آج بالکل سارا ختم ہو گیا ہے، اب اس وقت گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی نے پوچھا اے فاطمہ اگر 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں تھا تو یہ بات پہلے ہی دن بتانے میں کیا ہوا؟ حضرت علی کے پاس فاطمہ نے جو جواب دیا وہ ساری خواتین کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں آپ کی بیوی سیدہ کائنات شہزادی رسول حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اے سرتاج، میرے والد رسول اللہ نے مجھے وقت رخصت ایک نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے شوہر کی کسی معاملے میں شکایت مت کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی ایسا سوال مت کرنا جس کو تمہارا شوہر پورا نہ کر سکے۔ بس وہ ایک میرے والد کی نصیحت تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر علی سے کہہ دوں گھر میں کچھ نہیں ہے تو کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں، بس اسی پریشانی سے آپ کو بچانے کے لیے میں نے 3 دن فاقے سے گزار لیا، لیکن آپ کو سوال نہیں بتایا۔ لیکن آج پورا معاملہ الٹا ہوا ہے، گھر میں 3 وقت کیا اگر 5 وقت بھی بیوی کو کھلایا جائے، شام کے ناشتے بھی کراؤ، دوپہر سے پہلے بھی کچھ کھلا دو، تب بھی شوہر سے شکایتیں عورتوں کی ختم نہیں ہوا کرتی۔ گھروں میں بے برکتی آنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس گھر کی عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمان ہو وہاں برکت نہیں اترتی۔ صابرہ ہونی چاہیے، اپنے شوہر کے لیے شاکرہ ہونی چاہیے۔ کفران نعمت یہ بندوں کے ساتھ بھی درست نہیں ہے۔ عزیزان ملت، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئی، رات کا وقت ہے، حضرت فاطمہ کے جسم پر بخار کی وجہ سے کپ کپی بھی طاری ہو رہی تھی اور وہ سو نہیں پائی رات میں۔ حضرت علی بھی ان کے نہ سونے کی وجہ سے سو نہیں پائے کہ وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میری خاتون بخار سے تڑپ رہی ہے اور ان کو اس بخار کی وجہ سے بے چینی طاری ہو گئی ہے اور نیند نہیں آتی۔ حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ کی تیمارداری میں انہی کو سنبھالتے ہوئے رات ایسے ہی گزار دی، یہاں تک کہ صبح قریب تھی کہ دونوں کی آنکھ کچھ دیر کے لیے لگ گئی۔ صبح ہونی تھی کہ دونوں کی آنکھ کچھ ہی دیر کے لیے لگی۔ حضرت علی کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے جب آنکھ بند ہوئی، وقت فجر آن پڑا۔ فجر کا وقت جیسے ہی آیا میں نے سوچا کہ بھئی وقت فجر آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز قضا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو، لیکن اتفاق سے دیکھا کہ ابھی ابتدائی وقت تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں رات کا کافی حصہ ہم دونوں نے ساتھ میں جاگ کر گزارا۔ فاطمہ بخار کی وجہ سے آنکھوں کو بند نہیں کر پا رہی تھی، لیکن صبح کے وقت دونوں کی آنکھوں کو نیند نے گھیر لیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اٹھ کر جب اپنی آنکھیں کھول کر ارد گرد دوڑاتا ہوں تو میں نے اپنی خاتون اور بیوی فاطمہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ راتیں ادھوری، بخار اور تپیں لرزت آئی، اس کے باوجود فاطمہ علی سے پہلے فجر میں وضو کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ اب ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، گیزر کا تو انتظام نہیں اور چولہے کے لیے لکڑیاں درکار تھی، وقت اور مال کی اتنی فراوانی نہیں تھی کہ ہر چھوٹی چیز کے لیے چولہا جلایا جاتا۔ کھانے پکنے کے لیے چولہا جلانا مشکل تھا، صرف پانی گرم کرنے کے لیے کہاں سے چولہا جلتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ فاطمہ وضو کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی استعمال کر رہی ہے۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف گئے۔ مسجد کی طرف جا کر جب آپ نماز مسجد میں ادا کر کے واپس ہو رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد جس بیوی کو وضو کرتے ہوئے چھوڑ گئے تھے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، اب وہی بیوی
چکی پیستی ہوئی کھڑی ہے. حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے. حضرت علی گھر میں داخل ہوئے, پوچھنے لگے اے فاطمہ یہ کیا کرتی ہو؟ تمہاری طبیعت رات بھر خراب تھی, بخار سے تمہیں نیند نہیں آتی تھی, کہیں ایسا نہ ہو مزید تمہاری صحت خراب ہو جائے, اس چکی کو پیسنے سے باز آ جاؤ, رک جاؤ, تمہارا کام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, بند کر دو, اپنی صحت کا خیال رکھو. شوہر نے اپنے فریضے کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت کا خیال کرتے ہوئے حضرت علی نے کہہ تو دیا, لیکن فاطمہ نے جو جملہ کہا وہ جملہ ساری خواتین اسلام کے لیے نصیحت اور عبرت آموز ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہے اور حضرت علی کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ اے علی, اگر مجھے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے کرتے موت بھی آ جائے تو فاطمہ کے سینے کو کوئی غم نہیں ہوگا. ایک فرض تو اللہ کا تھا, نماز اٹھ کر میں نے ادا کر دی, دوسرا فریضہ فاطمہ کے کاندھوں پر اپنے شوہر اور بچوں کا ہے, ان کی ذمہ داری اور خدمت بھی میری ذمہ داری ہے. اب میں اس کے کام میں لگ گئی ہوں. فاطمہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر میں اپنے فرائض کو انجام دیتے دیتے اس دارے فانی کو الوداع کہہ کر چلی جاؤں. یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو اللہ کے رسول, جس رسول کو مالک و مختار بنا کے بھیجا گیا, یہ وہ رسول ہے کہ جن کی بارگاہ میں فرشتہ آ کر کہتا تھا کہ یا رسول اللہ, حکم کریں تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے بیچ بستی کو الٹ پلٹ کر دوں, تباہ و برباد کر دوں. اور خود رسول کہا کرتے تھے کہ میرا فقر اختیاری ہے, مجھے کسی نے فقیری پر مجبور نہیں کیا. مجھ محمد کی شان یہ ہے, اگر میں اشارہ کروں تو یہ احد پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا. جس رسول کی طاقت, قدرت, پاور کا عالم یہ کہ اس کے لیے پہاڑ سونا بنا دیا جائے, لیکن اس کی شہزادی کا عالم یہ ہے کہ وہ بیمار بھی ہوتی ہے تو اپنے گھر کے اندر موجود افراد کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی ہے. عزیزان ملت, رفیقان گرامی, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بڑی ارفع و اعلیٰ ہے. حضرت فاطمہ جس طریقے سے میرے آقا کو اللہ تعالی نے بے مثل و بے مثال بنایا, حضرت فاطمہ الزہرا کی شان بھی عورتوں کے اندر بڑی بے مثال شان بنائی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی رسول ہیں, اور اس شہزادی کی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ واقعہ آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا, کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ جب مال غنیمت آیا تھا تو حضرت فاطمہ ایک خادمہ کے لیے آئی تھی حضرت علی کے کہنے پر, تو حضور نے خادمہ دینے کی بجائے کہا تھا کہ اے فاطمہ, کیا ایک خادمہ سے زیادہ اچھی چیز تو میں نہ دے دوں؟ تو تسبیح فاطمہ دے دی تھی, ایک تسبیح دے دی 33 مرتبہ اللہ اکبر, الحمدللہ, ایسے ہی سبحان اللہ. ان تسبیحات کو پڑھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا اور کہا کہ اس تسبیحات کا ورد کرتے رہنا, اللہ تمہاری ساری حاجتوں میں مدد کرے گا. رسول اللہ کی شہزادی رسول سے, اور رسول بھی وہ جو اشارہ کرے تو پہاڑ سونا بن جائے, چاند دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے, ڈوبا سورج پلٹ کے آ جائے, درختوں کو حکم دے تو چل کر رسول کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہو جائے. اتنے اختیاروں والا رسول اپنی بیٹی کے لیے جب ایک خادمہ کی بات آئی تو کہا کہ یہ تسبیح لے کر کے جاؤ, خادمہ کے بجائے یہ تسبیح تمہیں ہر معاملے میں مدد کرے گی. اس وجہ سے کہ یہاں فاطمہ کو خادمہ سے روکنا مقصد نہیں تھا, اس رسول کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا, وہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے آنے والی ساری اپنے ماننے والیوں کو اور اس امت میں پیدا ہونے والی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والیوں کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں زمانہ آگے چل کر یہ نہ کہہ دے کہ رسول کو تو اللہ نے اختیار دیا تھا, رسول کو تو اللہ نے مالک و مختار بنایا تھا, کہ رسول کی بارگاہ میں جب بیٹی آئی تو آپ نے اپنے اختیار اور پاور کا استعمال کر کے خادمہ دے دی, لیکن غریب باپ اگر وہ
14 صدیوں کے بعد ہو یا 14 دن کے بعد ہو، اگر اس کی بیٹی آ کر پوچھے گی کہ فاطمہ کو رسول نے ایک خادمہ دی تھی، میں بھی آپ سے ایک خادمہ طلب کرتی ہوں، تو میرا وہ امتی کیا جواب دے گا؟ اس وجہ سے رسول نے اپنے غریب امتیوں کا خیال کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کو تسبیح عطا فرما دی، کہا اے فاطمہ یہ تسبیح لے جا، اللہ تعالیٰ تیرے سارے معاملات میں اس تسبیح کے صدقے مدد فرمائے گا۔ کس قدر خیال ہے میرے آقا کو امت کا، اور قربان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دامن اطہر اتنا تقدس مآب، اتنا پاکیزہ، اتنا طیب و طاہر دامن تھا کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں بشر تو بشر ہے، انسان تو انسان ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کے دامن طہارت کو نہ سورج دیکھ سکا نہ چاند دیکھ سکا، اتنا طیب و طاہر، اتنا پاکیزہ دامن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، اللہ تعالی نے اپنے رسول کی اس شہزادی کو بے پناہ فضیلتوں کا حامل بنا کے دنیا میں بھیجا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی امی سے کہ امی جان اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مقصد یہ ہے کہ اپنی اور آپ کی مغفرت کی دعا کرا کے آؤں گا، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرا کے آؤں گا، اس ارادت کے ساتھ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آؤں۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، حاضری دے کر آ جاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان ادھر رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ حضور نماز ادا فرما کر آپ نے مسجد میں حضور اقدس کے پیچھے نماز ادا فرما دی۔ جب نماز ادا کر کے حضور واپس پلٹنے لگے، حذیفہ بن یمان بھی واپس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابھی حضور نے حذیفہ بن یمان کو دیکھا نہیں ہے، حذیفہ بن یمان کو حضور نے دیکھا نہیں، پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ جا رہے ہیں، آگے رسول اللہ ہے۔ اتنے میں خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو پیچھے آ رہا ہے وہ حذیفہ تو نہیں، دیکھا رسول اللہ نے نہیں ہے، بن دیکھے فرمایا کہ جو پیچھے آ رہا ہے وہ حذیفہ تو نہیں۔ حضرت حذیفہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بالکل آپ کا خادم حذیفہ ہی ہے۔ حضرت حذیفہ کے عرض کرنے پر حضور نے ارشاد فرمایا اس کے فوراً جملہ، اے حذیفہ جاؤ غفر اللہ لک ولأمک، اے حذیفہ جاؤ اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے، تمہارے ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ ابھی سینے کی بات سینے میں رہی، زبان پہ نہ آئی تھی کہ حضور نے جواب بھی دے دیا، نام بھی بتا دیا، مقصد بھی دے دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا جھولی میں ہمارے سمایا نہیں۔ اس حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان کو اور ان کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کر دی، لیکن خاص اس حدیث کا ٹکڑا یہ ہے، اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حذیفہ جانتے ہو آج زمین پر ایک خاص فرشتہ آیا ہے، آج زمین پر ایک خاص فرشتہ خاص کام سے خاص پیغام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ وہ فرشتہ صرف ایک کام اور ایک پیغام لے کر میری بارگاہ میں آیا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہنچا دے۔ اس فرشتے نے کہا اے محبوب خوش ہو جائیے، آپ کی شہزادی فاطمہ کو اللہ نے ساری جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ پیغام لے کر وہ فرشتہ آج زمین پر آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ہے۔ عزیزان ملت، حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں قریب ساری ازواج مطہرات تشریف رکھتی تھیں، ساری ازواج مطہرات، حضور کی ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ آئیں، اور آنے کا انداز حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب حضرت فاطمہ الزہرا اندر داخل ہوئیں
تو بالکل جس انداز میں حضور چلا کرتے تھے اسی طریقے پر حضرت فاطمہ چلتی تھی، اسی طریقے پر جس طریقے سے رسول اللہ چلا کرتے تھے چلتے ہوئے حضرت فاطمہ آئی. حضور نے اٹھ کر ان سے محبت بھرے لہجے میں کہا آ جاؤ بیٹی. آپ کو رسول اللہ نے اپنے قریب بٹھایا اور کچھ ہی دیر میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اور خواتین حضور کی ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں کہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہزادی کے ساتھ کچھ سرگوشی فرمائی، آپ سے کچھ دبے لہجے میں کہا جس کو حضرت فاطمہ نے حضور سے سنا تو حضرت فاطمہ رونے لگی. حضرت فاطمہ اچانک رونے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا کہ میری بیٹی رو رہی ہے، کیونکہ یہ وہ شہزادی ہیں جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور کی زندگی میں جب ابو جہل کی بیٹی کا پیغام حضرت علی کو آیا تھا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، تو حضرت علی اس طرف رغبت رکھتے تھے کہ اس سے نکاح ہو جائے، صرف رغبت رکھتے تھے، ابھی نکاح کا کوئی معاملہ طے نہیں ہوا تھا. ادھر ابو جہل کی بیٹی سے نکاح ہونا تھا اور ایک تو خود رسول اللہ کی شہزادی حضرت علی کے نکاح میں تھی. حضور نے حضرت علی کو بلایا، کہا اے علی، کیا رسول اللہ کی شہزادی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کو ایک ساتھ جمع کرے گا؟ کیا یہ بات فاطمہ کو بری نہ لگے گی؟ یہ صرف سوال اور اس سے روکنا مقصد رسول اللہ کا یہ تھا کہ کہیں میری بیٹی کو یہ بات بری نہ لگے. حضرت فاطمہ کا خیال کر کے حضرت علی کو بلا کر حضور نے روکا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے علی یاد رکھو انما ہی بضعۃ منی، کہ یہ فاطمہ اللہ کے رسول کا جگر پارا ہے، یہ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے کہ جو چیز فاطمہ کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ چیز رسول اللہ کو تکلیف دیتی ہے، اور علی جان لینا کہ جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ رسول کو بھی خوش کرتی ہے. اس وجہ سے حضرت علی کو حضور نے کہا جب تک تمہاری حیات میں تمہاری زوجیت میں فاطمہ موجود ہے تم کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ صرف حکم خاص تھا حضرت علی کے لیے، باقی کسی اور بیٹی کے لیے حضور نے یہ حکم نہیں دیا. یہ حکم حضرت فاطمہ کے ساتھ خاص تھا. علی کو حضور نے کہا کہ اے علی جب تک فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے کسی اور عورت سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. حضور اتنی محبت حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھیں کہ حضور نے فاطمہ سے کچھ سرگوشی فرمائی، وہ اچانک رونے لگی. رو اس قدر رہی تھیں کہ حضور کو آپ کا رونا پسند نہ آیا. آپ کے دل پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ میری بیٹی رو رہی ہے. پھر فوراً حضرت فاطمہ کو دوبارہ ایک راز کی بات بتائی اور سرگوشی کی کان میں. تو حضرت فاطمہ جو رو رہی تھی اچانک ہنسنے لگی، مسکرانے لگی. جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ تھے، یعنی ظاہری حیات کے ساتھ روئے زمین پر موجود تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اس بات کی جسارت نہ ہوئی کہ میں فاطمہ سے پوچھوں کہ آخر وہ کون سی بات تھی کہ جو رسول نے تم سے کہی تھی، کیونکہ بات اگر دوسروں کو بتانے والی ہوتی تو حضور خود اپنی بیویوں کو فرماتے، لیکن جب صرف فاطمہ کو یہ رازدارانہ گفتگو کی تو حضرت عائشہ کہتی ہے مجھ میں یہ جسارت نہیں تھی کہ میں حضرت فاطمہ سے پوچھوں کہ وہ کون سی بات تھی کہ جو صرف آپ سے کہی گئی. لیکن جب حضور کا ظاہری وصال ہو گیا، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ظاہری زندگی سے پردہ فرما گئے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ وہ کیا معاملہ تھا کہ جب رسول اللہ کے پاس تم آئی تھی ہم سب وہاں موجود تھی، حضور نے وہ باتیں صرف تم سے کہیں، پہلی مرتبہ جب گفتگو کی تو تم نے کہا تم رونے لگی
اور پھر تمہارے رونے کو رسول اللہ کے سینے پر جب یہ بات گراں گزری تو فوراً دوسری مرتبہ تم سے کوئی راز کی بات کہی اور آپ ہنسنے لگی تھی. بتاؤ وہ کیا باتیں تھیں؟ اب حضرت فاطمہ نے خود کہا کہ اے اما عائشہ، اگر آپ یہ رسول اللہ کی زندگی میں سوال کرتی تو میں یہ جواب آپ کو کبھی نہ دیتی، کیونکہ یہ راز کی بات تھی جو رسول اللہ نے مجھ سے کہی تھی. لیکن اب حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب یہ بات آپ کو بتائی جا سکتی ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہے اے اما عائشہ، وہ بات یہ تھی جب رسول اللہ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوئی تو پہلی مرتبہ جو سرگوشی ہوئی اس میں میرے آقا نے، میرے سرتاج و سردار نے، میرے پدر اور والد بزرگوار نے مجھ سے کہا اے فاطمہ، ان قریب میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں. میرے سینے پر یہ بات بڑی بھاری گزری کہ اے اللہ کے رسول، میں 10 سال کی تھی جب میری ماں خدیجہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. آپ جب بھی گھر کو آتے تھے میرا چہرہ دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے. آپ دن بھر تبلیغی کاموں سے باہر رہا کرتے تھے. 1000 تکلیفیں آپ کو پیش آتی لیکن آپ ساری تکلیفوں کو بھول جاتے تھے جب میرا چہرہ دیکھتے تھے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر میرا سہارا کون ہوگا؟ یہ سوچ کر میری آنکھوں نے آنسو بہانا شروع کیا کہ اگر حضور چلے گئے، میرے باپ، میرے والد بزرگوار اللہ کے نبی اس دار فانی کو چھوڑ کر ظاہری زندگی سے پردہ فرما جائیں گے. بس یہ بات میرے سینے کو اتنا کھانے لگی، میں حضور کی بارگاہ میں ہی بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دی. میں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا. رو اس قدر رہی تھی کہ میرے والد بزرگوار، اللہ کے رسول، مالک و مختار نبی، آپ کے سینے پر اس بات کا بھی رتی بھر رسول اللہ کے سینے کو اس بات کا گوارا نہ تھا. آپ یہ چاہتے نہ تھے کہ میری بیٹی فاطمہ کو اتنی بھی تکلیف پہنچے. فوراً ہی مجھے روتا ہوا میرے والد بزرگوار اللہ کے رسول نے دیکھا. آپ نے دوبارہ مجھ سے کہا فاطمہ رونا مت، ادھر آ، تجھے اور ایک بات بتاتا ہوں. میرے والد بزرگوار اللہ کے نبی پیغمبر خدا محبوب کبریا نے دوبارہ سرگوشی کے لیے جب مجھے جھکایا، میں نے اپنا کان رسول اللہ کے مبارک لبھائے نازنین کی طرف کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ گھبرانا مت، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تو ہی آئے گی. اس دنیا سے، میرے گھر سے، اس دنیا سے، میرے خاندان اور میرے گھر سے پہلے تیرا ہی وصال ہوگا. تو اس دار فانی کو الوداع کہہ کر مجھ سے ملنے کے لیے آئے. جیسے میرے آقا نے یہ کہا مجھے دلی اطمینان ہو گیا، میرے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی، میرے سینے میں اس بات کا ملال ختم ہو گیا. فوراً مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم میرے آقا سرور کائنات محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ فاطمہ سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی. تو تاریخ گواہ ہے، حضور کے وصال فرمائے ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی. یہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہے کہ جن کی زندگی ساری خواتین کے لیے عبرت بھی ہے، ساری خواتین کے لیے نصیحت بھی ہے، واعظ بھی ہے، پند بھی ہے اور طریقہ جادہ اور صراط مستقیم بھی ہے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی. صدیق اکبر کی جس روز شان بیان ہو رہی تھی، یہ بات بتائی گئی کہ حضرت صدیق اکبر سے جب رسول اللہ نے یہ بیان فرمانا شروع کیا، صحابہ موجود تھے. حضور اقدس فرما رہے تھے اے صدیق جانتے ہو، اے صحابہ جانتے ہو، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے 8 جماعتیں گزریں گی. لیکن اس واقعے کو سننے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو 8 دروازوں سے جائے گا؟ حضور نے فرمایا اے صدیق وہ تم ہی تو ہو. لیکن اب اس حدیث کو سننا، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ جو صدیق اکبر کو دیا گیا کہ 8 دروازے سے جس دروازے سے چاہے گزر سکتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں والمرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واتعت بالہا فلتدخل من ای باب من ای ابواب الجنہ شاءت. حضرت آقا، حضرت نبی کون و مکان، رسول دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنی زبان رسالت سے تم لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں، جو بھی عورت 5 وقتہ نماز کی پابند ہوگی، جو بھی عورت 5 وقت کے نماز کی پابند ہوگی، سال میں 1 مرتبہ آنے والے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے گی،
احسنت فرجہا، اپنی عزت اپنی عصمت کی حفاظت کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ چوتھا کام اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، ہر موڑ پر اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ 8 دروازوں سے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے، اس عورت کو یہ فضیلت دی گئی۔ اللہ اکبر، جو فضیلت صدیق اکبر کو رسول اللہ نے کہی کہ تم 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتے ہو، یہ ہر اس عورت کو ملے گی جو ان 4 کاموں کو انجام دیتی ہے اپنی زندگی میں۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابند ہو، وہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، یعنی غیر مرد کو اپنے قریب نہ آنے دیتی ہو، اور اپنے شوہر کی حفاظت اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ یہ 4 باتیں جس عورت نے اپنائی، حضور فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، کہ وہ جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا سارے کا سارا ساز و سامان ہے۔ الدنیا کلھا متاع، حضور ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر کیا ہے؟ ساز و سامان رکھے گئے، کوئی آتا ہے چند روز استعمال کرتا ہے، گزر جاتا ہے، پھر اس استعمال کرنے والے کو، اس کی مثال دیکھو، یہ مائک ہے، آج میں اسے استعمال کر رہا ہوں بولتے ہوئے، چند گھنٹوں کے بعد کوئی اس کو دوسرا استعمال کرے گا، پھر ہم مر جائیں گے تو کوئی اس کو آنے والی نسلیں استعمال کریں گی۔ دنیا کا سامان ہمارے لیے ہمیشہ کا نہیں ہے، انسان اس میں آئے گا، چند دن، سال، مہینے، ان ساری دنیا کی چیزوں کو استعمال کرے گا، گزر جائے گا، لیکن حضور فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا سارے کا سارا ساز و سامان ہے، اور اس دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اس دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک بیوی ہے، جس کے لیے کہ اللہ تعالی کی توفیق شامل حال ہوئی، نیک بیوی جس کو مل گئی، اس کا گھر رہتی دنیا میں جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور جس کو بیوی سے محرومی ہوئی وہ رہتی دنیا میں ہی، یا یوں سمجھے بیوی تو ملی لیکن وہ بیوی ہے لیکن صالحہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی جس کو ملے وہ تمہارے لیے تمہارے گھر کو، آنگن کو جنت بنا سکتی ہے۔ عزیزان ملت و رفیقان گرامی، اللہ تعالی کے رسول کی مقدس شہزادی کی سیرت سے سیکھیں۔ فاطمۃ الزہرا تو خود رسول اللہ کی شہزادی تھیں، وہ چاہتی تو نہ جانے رسول سے کیا کیا مانگ سکتی تھیں، وہ چاہتی تو اپنے اس مقام اور پوسٹ و منصب کے بارے میں کہہ کر علی سے کہہ سکتی تھی کیا علی تو نہیں جانتا ہے کہ میں کس کی شہزادی ہوں، آخر میرا خیال کیوں نہیں کرتا؟ لیکن یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جو سنتی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود اپنے نازک ہاتھوں سے چکی پیس کر کے اس گندم کو آٹے میں تبدیل کیا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر، گھر کا سارا کام حضرت فاطمہ الزہرا کیا کرتی تھیں۔ اسی بابت اور اسی وجہ سے کئی مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ہاتھوں میں چھالے آ گئے، اتنا کام کرتی تھیں ہاتھوں میں چھالے آ گئے، اور اپنے شوہر کی اس قدر فرما بردار، گھر میں 3-3 4-4 روز بھی اگر فاقے ہو گئے تو کبھی زبان سے اپنے شوہر کے لیے اف تک نہیں نکالتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حسن و حسین بیمار پڑ گئے، اور ادھر حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3-3 روزے رکھنے کی منت مان لی کہ اگر ہمارے بچے شفا پا گئے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ کی قدرت شامل حال، حضرت امام حسن و حسین فوراً شفا پا گئے۔ اب منت پوری کرنے کا وقت آیا، یہ واقعہ تفصیل سے آپ نے سنا ہے، میں مختصر اشارہ دیتا ہوا جا رہا ہوں۔ منت پورا کرنے کا وقت آیا تو روزہ رکھنا شروع کیا، حضرت علی بھی روزے سے، فاطمہ بھی روزے سے رضی اللہ تعالی عنہما۔ دن بھر پورا روزہ رکھ کر کے جب شام پہلی افطاری آئی، گرم گرم روٹیاں تیار کر کے حضرت فاطمہ لاتی ہیں، اور دسترخوان بچھا کر افطاری کے ابھی وقت کا انتظار کرتی ہوتی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جیسے دروازے پر دستک بھی پوچھا کون؟ کہ بھئی میں مسکین ہوں، کچھ دے دو۔ دن بھر روزہ رکھ کر میاں بیوی علی شیر خدا اور فاطمہ الزہرا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک مسکین نے آ کر دستک دی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جائیے یہ سارا کچھ اٹھا کر اسے دے آئیے۔ دسترخوان میں جو کچھ تھا اٹھا کر دے آئے، مسکین لے کر دعا دے کر چلا گیا۔ آپ نے
پانی سے افطاری کی اور پھر دوبارہ روزہ رکھنا تھا، منت مانی تھی 3 روزے رکھیں گے لگاتار۔ دوسرا روزہ آیا، سحری میں پانی پیا، جو کچھ گھر میں گندم بچے تھے دوبارہ روٹیاں تیار کی دسترخوان کے لیے سجا کر دوسری افطاری میں پھر میاں بیوی بیٹھے۔ علی مولا مشکل کشا جو سارے جہان کی مشکل کشائی کر رہے ہیں، دیکھیے ان کے دسترخوان کا حال کیا ہے۔ حضرت علی افطاری کے لیے فاطمۃ الزہرا نے کچھ انتظام کر کے دسترخوان بچھایا، اتنے میں دوبارہ عین افطار کے موقع پر، یہ مصلحت خداوندی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش تھی، عین افطار ابھی چند منٹ میں وقت ہوگا اور افطاری ہو جائے گی، لیکن اسی وقت میں دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے آواز دی گئی، کون؟ باہر والا بولنے لگا کہ میں ایک یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، بڑا بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ علی آپ اس سارے سامان کو جو ہم کھانے کے لیے لے کے بیٹھے ہیں، اب سارا کیا تھا روایت میں آیا وہ صرف گرم روٹیاں ہی تھی، یہ اٹھا کر کے دے آئیے۔ آپ نے اس یتیم کو دے دیا، پھر پانی سے افطاری، تیسرا روزہ رکھنا تھا، پھر سحری میں پانی پی لیا، تیسرا روزہ رکھنا شروع کیا۔ تیسرے دن افطاری کا وقت آیا، عین افطاری کے موقع پر پھر دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے آواز دی گئی تو بتایا گیا کہ میں ایک قیدی ہوں، رہا ہو کر آیا ہوں، بھوک سے تڑپ رہا ہوں، کچھ دے دیجئے کھانے کے لیے۔ فاطمۃ الزہرا نے کہا علی یہ لے جاؤ اور جا کر دروازے پر جو قیدی کھڑا ہے اسے دے دو۔ یہاں پر آزمائش بھی تھی اور پورے زمانے کو بتانا تھا کہ اللہ تعالی نے جس گھرانے کی محبت کو ایمان کی دلیل قرار دیا ہے وہ گھرانہ ایسے ہی ایمان کی دلیل نہ بنا، اس گھرانے نے اسلام کی خاطر سب کچھ لٹا دیا، تب اللہ نے اس گھرانے کو دلیل ایمان بنا دیا۔ یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ حسن و حسین کی شان تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر کی خواتین کو حیا اور پردے کی پابندی کی دولت نصیب عطا فرمائے، ہر طرح کی بے حیائی سے، بے پردگی سے، شوہر کی نافرمانی سے، گھروں کو آوارہ ماحول بنانے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ خواتین کو سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔